बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप तशरीफ़ लाए और अदबी बैठक का शुक्रिया कि जिसने हमें यहाँ मदऊ किया और आप सब दोस्तों को इकट्ठा किया, ये एहतमाम किया कि हम आपसे आज गुफ्तगू कर सकें और एक मुकालमा कर सकें। अंजुम सलीमी साहब का बहुत शुक्रिया, जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए उन सब दोस्तों का फ़र्दन शुक्रिया। यूँ तो ये जो इदारा है अदबी बैठक, ये अदबी महफ़िल के लिए ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अदब क्योंकि सिंगल लेयर्ड नहीं है, उसका कोई यकसतही नहीं है। अदब में ज़िंदगी के तमाम शोबे जो है उसके साथ मुंसलिक हैं। अदब का अगर हम मुताला करें तो हमें बैक वक्त नफ्सियात, बैक वक्त मुआशियात, अखलाकियात, मज़हब, तारीख़ और सियासियात, दीगर तमाम उलूम का मुताला हमारा जो है उसके ज़रिए हो रहा होता है। तो ये तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए क्योंकि अदब जो है वो ज़िंदगी का आकाश है और ये तमाम फैकल्टीज़ ज़िंदगी के लिए है। आज हमने तमाम ये किया कि इस ज़िंदगी के चलार के अंदर जो मुख्तलिफ़ एक डिसिप्लिन के साहिब हैं, जो बहैसियत अदीब तो नहीं लेकिन बहैसियत स्कॉलर अपनी एक मकाम रखते हैं, उनको मदऊ किया जाए और उनकी जो खसूसियात हैं उससे वाकिफ़ हुआ जाए और उनसे फिर सवाल जवाब करके हम ये सीख सकें कि और ज़िंदगी की जितनी भी फैकल्टी हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ़ हैं और किस तरह से हमारे काम आ सकती हैं और हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस सिलसिला में दावत दी है प्रोफेसर मोहम्मद इखलास तारिक साहब को, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीनाई से तो महरूम हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो हौसला रखते हैं और जो ज़िंदगी को ज़ेर करने, उसको समझने, उस पर काबू पाने और वो ऐसे मूज़ और घोड़े को अपने लगाम देने में कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक बाहिम्मत नौजवान हैं और अभी इनके बारे में पॉलिटिकल साइंस इनका बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन है, लेकिन और ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात से के साथ स्कॉलर हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ अब ये तहकीक कर रहे हैं अपनी अगली फर्दर स्टडीज़ के लिए, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इनका बड़ी कमांड है। और उसके अलावा जो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा हयात है, तो उस पर भी इनकी खासी नज़र है और इनके मुताले में है। और दीगर उलूम में तसव्वुफ़ की तारीख़ और तसव्वुफ़ के हवाले से उसकी जो अमली सूरतें हैं उससे भी ये मुंसलिक हैं और ख़ुद भी इसी रास्ते के ये शाहसवार हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तब से भी आप सुनते रहते हैं, और तसव्वुफ़ के हवाले से भी आप लोग जानते हैं। तसव्वुफ़ तो एक कमाल एक ऐसा शोबा है जिसकी पूरी तारीख़ है, और वो तारीख़ जो है मज़ाहिब के साथ भी जुड़ी हुई है, सब मज़ाहिब के साथ जुड़ी हुई है, और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी उसके कुछ न कुछ असरात पाए जाते हैं। मुस्लिम फ़लसफ़ा, मुस्लिम तसव्वुफ़ जो है ख़ुसूसन इब्न अरबी से जो शुरू होता है, अल-ग़ज़ाली और तमीमी की मबाहिस, और उसके ऊपर फिर आगे जितने भी शारहीन ने गुफ्तगू की, फिर उसके बाद जो सिलसिले हैं हमारे तसव्वुफ़ के, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में जो सिलसिले पाए जाते हैं और ख़ानगाही निज़ाम जिस तरह से हमारे यहाँ राइज है, ये तारीख़ है सारी तसव्वुफ़ की, इससे भी आप आगाह हैं, तकरीबन जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आज जब हम तसव्वुफ़ का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन वो कुछ लोग आते हैं, कुछ पीर फ़कीर आते हैं, कुछ सज्जादा नशीन आते हैं, गद्दी नशीन आते हैं, जो इस नाम से पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ख़ासा थोड़ा पढ़ा लिखा तबका उनसे नाला है, और वो उनकी नाला होना बनता है उस ढोंग से, उस हरबों से, जैसे इंसानों को, मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को, स्पेशली मुसलमानों को क्या पूरी दुनिया में बहकाया जा रहा है। तो वो एक एतबार जो ख़त्म हो गया, उस एतबार की बहाली के लिए कुछ लोग अभी मौजूद हैं, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद इखलास तारिक साहब से। मैं थोड़ा सा इनकी शख्सियत के हवाले से एक दो बातें करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है।
مثلا میں نے ابھی دوستوں سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ PPSC کے امتحان کے اندر انہوں نے ٹاپ کیا، اور اس کے بعد جب انٹرویو میں گئے تو اس میں بھی انہوں نے پہلے نمبر پر رہے. تو چیئرمین نے ان کے بارے میں باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ان کی اس کی ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ جب میری ان سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی گفتگو کوئی مختلف موضوعات پر ہو رہی تھی، جو انٹرنیشنل پالیٹکس سے لے کر موجودہ پاکستانی صورتحال تک، اور اس کے علاوہ پھر جو مذاہب ہیں ان پر، اور یعنی مذاہب کی تاریخ پر، یہاں تک کہ گوتم، ہندو میتھالوجی، یونانی فلسفہ، سقراط، ارسطو، وہاں سے ہوتی ہوئی امام غزالی تک، اور پھر ابن رشد تک، پھر سائنسی جو ایجادات ہیں ان پر یہ، اور پھر کاسموس پر، پھر جو مختلف علوم بازی میں رہے ہیں، علم جفر، علم نجوم، علم الاعداد، اور اس طرح کے جو موضوعات رہے ہیں ان پر، تو ان کی دسترس ہے، ان کا مطالعہ ان تمام میدان میں ہے. اور ابھی تو ان کی عمر بہت چھوٹی ہے ماشاءاللہ، ابھی پڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے آگے، تو یہ ایک بڑے ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک اچھے بڑے اسکالرز کے طور صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. اور دنیا میں دیکھیے کہ مصر کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر ہیں اسلامی، طہ حسین بھی دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہیلن کیلر کی آپ نے نظمیں پڑھی ہیں، کورس میں بھی شامل ہے، وہ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی. دیکھ نہ سکنا یہ ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، ہماری اندر کی آنکھیں بند ہیں. پورے سماج کا مطالعہ کریں تو آپ کو کوئی دیکھنے والا بینا شخص نہیں ملے گا، لیکن یہ بینا ہے، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بینا ہے، ان کے اندر کی آنکھ ہم سے تیز ہے، دیکھتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. میں دوستوں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں مادیت پسند فلسفے کا آدمی ہوں اور زندگی کے ارتقاء پر یقین رکھتا ہوں، لیکن جب اور اس طرح کی روحانیات پر میرا کوئی ایسا یقین بھی نہیں تھا، اور میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا. لیکن جب ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا یہ میں ایک مشکلات میں تھا، تو ان کے ملنے سے میں بہت مشکلات سے نکلا. میں ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں اپنا. تو یہ نہ ماننا کہ اعتراف نہ کرنا بددیانتی ہوتا ہے. میں ایک ایسے بھی نظریات کا مالک ہوں، لیکن ان کی صلاحیت کے تھرو مجھے یہ دیکھنے کا، جاننے کا موقع ملا ہے کہ نہیں یار، یہ ایک سمت ہے. میرا یقین بڑھا، جو میں تشکیک کے عالم میں تھا، اس تشکیک نے مجھے، اس تشکیک کو توڑا انہوں نے، اور وہ انہوں نے اپنی گفتگو سے نہیں توڑا، عمل سے توڑا، اور مجھے کر کے دکھایا. جیسے ہم سر میں درد ہوتا ہے تو ڈسپرین لیتے ہیں یا پیناڈول لیتے ہیں تو درد دور ہو جاتا ہے، پروو ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ کام کرتی ہے، تو ہم یقین کر لیتے ہیں اس پہ کام کرتی ہے. اسی طرح انہوں نے اپنی میری مدد کی اور میری کچھ ٹریٹمنٹ کی، اس سے میں کافی بہتر ہوا. تو میں نے سوچا کہ اور دوستوں کو بھی ان سے ملوانا چاہیے، کیونکہ ان سے گفتگو جب بھی ہوئی تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ خدا نے مجھے یہ میرے سپرد ایک ذمہ داری کی ہے کہ میں خلق خدا کے لیے جو مشکلات میں ہیں ان کے ساتھ حل کروں، ان کا ہر طرح سے، جس طرح سے بھی ہو سکے میں مدد کروں. بیمار ہیں، یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یا کوئی ذہنی کرب ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا کوئی جسے عام طور پر ہم تسلیم تو نہیں کرتے، سارے جو سائنٹیفک اپروچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں، وہ میجک کو یا بلیک میجک کو یا اس چیزوں کو، جنات کو ہم نہیں مانتے، سائنٹیفک ہیں، پروف چاہتے ہیں. تو جب یہ ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ ٹریٹمنٹ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہیں اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر ماننا پڑتا ہے. تو آپ بھلے بے شک یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن اگر کسی کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ بلا جھجک ان سے سوال بھی اب بھی کر سکتے ہیں اس گفتگو کے بعد، اور ان سے مل بھی سکتے ہیں، ان سے جو ہے مکالمہ بھی کر سکتے ہیں. دانشورانہ سطح پر بھی آپ مکالمہ کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ، اور عملی شکل میں بھی آپ ان کے ساتھ ان سے مدد لے سکتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے دوست کچھ یہاں بھی موجود ہیں جو ان کے گواہ بھی ہیں، اور میں نے بہت سارے دوست ان کو ریفر بھی کیے ہیں، اور وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہیں بہت سارا ان سے فیض حاصل ہوا ہے.
اور یہ کہ یہ کوئی سلسلہ نظامیہ سے تعلق ہے ان کا، اور سلسلہ نظامیہ ہندوستان کے اندر بڑی معروف جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. اور میں کیا عرض کروں کہ بے لوس انسان دوست، کسی بھی وقت آپ کو ضرورت ہو آپ کال کریں، آپ کو ملیں گے، میسر ہوں گے. روپے پیسے کا لالچ نہیں ہے، بہت اچھی جاب کر رہے ہیں، ایک اچھے خاندان سے تعلق ہے، اچھا بھلا ایک سیٹ اپ ہے ان کے گھر کا. ان کو پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی شہرت کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی قسم کا لالچ ہے. صرف میں نے جو محسوس کیا ان سے اور ان سے گفتگو ہوئی کہ یہ خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جو ان کو خدا نے کچھ، یہ کوئی عامل نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے کہ جو عامل نہیں ہے. اللہ نے ان کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ جو ایک صلاحیت لی اس کے بدلے میں صلاحیتیں ملی ان کو، اور وہ صلاحیتوں نے ان کا اندر روشن کر دیا. اور اس روشنی کی رہنمائی میں یہ دیکھتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں، اور اپنے مرشد سے یہ رابطہ کر کے ان مسائل کے حل کے لیے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی، ان کے بارے میں ایک تعارف چھوٹا سا ہے جو جیسا میں نے انہیں دیکھا، پایا اور محسوس کیا اور ان کے ساتھ رہا، میں نے انتہائی دیانتداری سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ دو ہیں، یا تو یہ ہمیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کس مبتذل اور بدحالی کا شکار ہے اس جگہ پر. لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ میرے خیال میں مجھے تو زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ ہم ان سے تصوف کے حوالے سے کچھ گفتگو ان سے سنیں اور ان کے تجربات جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ان سے مستفید ہوں. پھر آپ جو سوال جواب کرنا چاہیں تو اس میں آپ جیسے بھی. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ جناب ہمارے انجم سلیمی صاحب کا اور ان کی اس ادبی نشست کے جو معاونین ہیں ان سب کا، کہ آپ نے اچھے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا ہے. اور اس کے بعد میرے بہت ہی عزیز، میرے دل کے بہت قریب جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشد معراج صاحب جو ادیب ہیں، شاعر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی عظیم انسان ہیں اور بڑے دل کے مالک ہیں. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایسے علم دوست لوگوں سے انہوں نے مجھے متعارف کرایا. ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب عمران عامی صاحب، ان کے دوست اور آپ سب لوگ جیسے سبزواری صاحب تشریف رکھتے ہیں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے ایک طالب علم کی معروضات سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو تعارف کرایا میں اس کے لیے خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان کی محبت اور ذرہ نوازی ہے، اور محبت آپ کو پتہ ہے ضرور مبالغہ پیدا کرتی ہے. تو انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا یہ ان کی بڑی عنایت ہے. اگر اس میں کچھ سچائی ہے اور حقیقت ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے مزید کی توفیق مانگتا ہوں. تو آج بنیادی طور پر ہم ذرا روحانیت اور تصوفی کی بات کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دنیا میں آج کل ہم رہ رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس وغیرہ کی بات تو بہت ہی ہوتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو لوگ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں. لیکن روحانیت یا جو اصل ٹریڈیشن ہے روحانیت کی یا تصوف کی، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی جو اصل اور حقیقت ہے، جو اس کا حسین چہرہ ہے، وہ انفارچونیٹلی اس پر مختلف قسم کے ہم نے کیموفلیج ٹائپ چیزیں ڈال دی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوشیدہ سی ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے. تو اس گم گشتہ کی بازیافت کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر دو چار باتیں عرض کرتے ہیں کہ روحانیت کی طرف ہمارا رخ یا رجحان یا اس کی بات کرنا، اس کے متعلق کمیونیکیٹ کرنا ضروری کیوں ہے، اور ہم نے بہت سارے اور موضوعات کو چھوڑ کے اسے خصوصی طور پر آج اہمیت کیوں دی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سوشو پولیٹیکل
اور اکنامک انٹرنیشنل ڈیزائن بن چکا ہے اور تقریباً پچھلے 100-150 برس سے چل رہا ہے، اس نے نہ صرف سیاست پہ، نہ صرف معیشت پر، بلکہ انسان کی نفسیات پر کچھ ایسے گہرے اثرات مترتب کیے ہیں کہ جس سے انسان کی اپنی شناخت ہی مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس میں سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، یعنی ویسے تو وہ چیز فی نفس ہی انٹرنسیکلی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور ظاہر ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج تو اس میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت سارا حصہ اور اس کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو انٹرپریٹ کرنے والے لوگوں نے، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ اسے نافذ کرنے والے لوگوں نے، اس پورے سسٹم کو، اس ایمپائر کو بنانے والے لوگوں نے کچھ اس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے کہ انسان خود بھی اس ٹیکنالوجی کے شدید سیلاب میں بہتے ہوئے ایک روبوٹ ہی کی طرح کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب باقاعدہ طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بھی، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ہم ایک پوسٹ ہیومن ایج کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یعنی یہ انسان کا وہ دور ہے کہ جس میں اس کی اصل ہیومینٹی جو ہے وہ زیر سوال نہیں بلکہ وہ مکمل طور پر رد کر دی گئی ہے۔ اور یقین مانیے کہ یہ کوئی معقول دلائل سے ثابت شدہ کسی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا امپیریلسٹک پروجیکٹ ہے جس میں یہ کارپوریشنل سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ ایسا بہت واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو جمہوریت اور آزادی کے نام پر جو ایک نئی طرح کا کارپوریشنل مذہب ایجاد کیا گیا ہے، تو یہ جسے عوام کی حکومت کہا جاتا ہے اور جسے ایسا نظام کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی بھلائی ہو وغیرہ، یہ اب چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر صنعت کاروں کی، سرمایہ داروں کی اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی حکومتیں ہی ہوتی ہیں۔ عوام کا تو محض ایک استحصال کرنے کا یہ نظام ہے، بس نام ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری اس کی ڈائمینشن یہ ہے کہ ویری انفارچونیٹلی سائنس اور میٹیریلزم کے زیر اثر انسان کی جو میٹا فزیکل کنڈیشنز اور اس کی جتنی بھی ڈیفینیشنز تھیں، یعنی وہ ایک مانوی وجود ہے، وہ ایک روحانی وجود ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، یہ سب معنی اس طرح ختم ہوئے کہ خود زندگی کے معنی ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک اسٹیٹ آف فلکس کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف فلکس جو ہے وہ یونانیوں کے ہاں جو فلسفی میں پایا جانے والا کانسیپٹ ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، یہ وہ والا فلکس نہیں ہے، بلکہ جسے ہم فلسفی کے اندر ایک اسٹیٹ آف وائڈ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا خلا جس میں سوائے وحشت کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک ایسا خالی پن ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی اصل معنویت سے مکمل طور پر تہی دامن ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ضروری محسوس ہوا کہ انسان کے اس میٹا فزیکل ریالٹی کی، اس روحانیت کی، تصوف کی اور اس کی اخلاقی جو اصل اس کا جو تعارف ہے، اور جو ہزاروں سال تک اس نے جس کے سائے میں بہت خوبصورت زندگیاں بسر کر کے دکھائی ہیں، بڑے ذہن پیدا کیے ہیں، بہت بڑے بڑے عقلمند اور دانشور لوگ انہی ٹریڈیشن سے پروڈیوس ہوئے ہیں، ان سب کو محض کسی ایک میٹا نیریٹو کے ایک کانسیپٹ کے ساتھ یا اس دھوکے کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ ایوری تھنگ از جسٹ اے نیریٹو، اور اس کو سب کو رد کر دینا، یہ میرے خیال میں ہیومن سویلائزیشن کے ساتھ ہونے والی سب سے بڑی زیادتی اور اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ روحانیت ہمیں بنیادی طور پر، یا جسے آپ مذہب بھی کہتے ہیں، اسے آپ انسان کی میٹا فزیکل ریالٹی کہیں، آپ انسان کا مانوی وجود اور اس کی حقیقت کہیں، جو بھی اس کو نام دیں آپ، یہ انسان کو اس کی زندگی کی معنویت اور ڈائریکشن فراہم کرتا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ فراہم کرتا ہے۔
یعنی گزشتہ تقریباً 8 سے 10 ہزار سال کی انسانی تہذیبوں کا جو سفر ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان کو اس شدید خلا سے جس کا اب آج ہم شکار ہیں، اسی ایک چیز نے بچائے رکھا ہے صدیوں تک، سالوں تک، کہ ایک حقیقت ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا کوئی ہے، کوئی ذہن ہے، کوئی ہائر انٹیلیجنس ہے، ورنہ اتنی ایکوریٹ دنیا کسی انٹیلیجنس کے بغیر، کسی وزڈم کے بغیر، کسی آرگنائزیشن کے بغیر، کسی بنانے والے آرگنائزر کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہ وہ مباحث تھے جو انسان کو بڑا اطمینان دیتے تھے، اور اس کے 3 بنیادی جو کوشچنز ہیں جو ہر انسان کو ہمیشہ لاحق رہے ہیں اور ہوتے ہیں، ان کا بہت مکمل جواب دیتے تھے۔ پہلا سوال یہ کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے بطور انسان کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی کا مسئلہ حل کرنا، کہ ہیومن سائیکی ان اٹ سیلف کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہیومن بینگ اپنی آئیڈینٹی کو دریافت نہیں کر لیتا، اسے ڈیفائن نہیں کر لیتا، اس کا کوئی بھی سفر بیکار ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ میرا اور اس کائنات کا مستقبل، یا اس کا ماضی، یا اس کا ڈیزائنر کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہی بنیادی طور پر مذہب کے کانٹینٹس ہیں، یہی مذہب کی اصل بحث ہے، اور یہی مذہب کا اصل میسج ہے۔ اور بالخصوص جب روحانیت کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہے۔ اب اسپیسیفکلی اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ روحانیت کا انتہائی گہرا تصور دنیا کی تمام ٹریڈیشنز میں پایا جاتا ہے۔ سب سے قدیم تہذیب دنیا کی اس وقت ہمارے پاس جس کے نشانات بہت واضح طور پر موجود ہیں، بلکہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہے، وہ ہندوستان کی تہذیب، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا لٹریچر ہزاروں سال پر مبنی ہے، جس کی زبان کی ڈیولپمنٹ یعنی سنسکرت جو ہے وہ ایک مدر لینگویج کے طور پر دنیا میں مانی جاتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں 400 سے زیادہ زبانیں ایسی ہیں جن کی بنیادی طور پر جو روٹ ہے وہ سنسکرت سے ملتی ہے۔ اور دنیا کے قدیم مذہبی صحیفے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، ٹھیک ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کئی چیزوں سے اختلاف اس لیے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے دھارے کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں تفریق یا رد و بدل یا افراط و تفرید کے پہلو ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہندوؤں کے ہاں ہمیں پرماتما کا ایک حق ہونے کا، ایک سچ ہونے کا، دا الٹیمیٹ ٹروتھ کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنشدس پڑھے تو اس کے لیے میں نے یہ ٹرم یوز کرنا شروع کی اپنے دوستوں میں کہ دس از دا بائبل آف ہیومن مسٹسزم۔ تصوف کی بائبل اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ اپنشدس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جوڈائزم یعنی یہودیت ایک قدیم مذہب ہے، ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ روحانیت کی بات کرتا ہے، انسان کے اخلاقی اور اصل وجود کی بات کرتا ہے، اس کے معراج کی بات کرتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد آنے والی کرسچینٹی یہ میسج دیتے ہیں کہ انسان کو کیچڑ میں رینگنے کے لیے یعنی اپنی جبلتوں کی محض تسکین کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس سے بہت بلند مقاصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہی میسج اپنے تمام تر شر و بست کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام نے آ کر اس کو ریوائیو کیا، اور بڑے ہی نفاست کے ساتھ عملی میدان میں بھی اور تھیوریٹیکلی اور نظریاتی طور پر بھی اس کو پیش کیا۔ اور 1000 سال تک، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر 1000 سال تک یہ ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن کے طور پر موجود رہی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ عین حقیقت ہے۔ اب خالصتاً اگر تصوف کی یا روحانیت کی بات کریں، اس کا بنیادی میسج جو ہے اس کو اپروچ کرنے کا جو اسلامک ٹریڈیشن میں طریقہ ہے وہ بہت ہی مناسب اور بڑا ہی مزیدار ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ تصوف بنیادی طور پر انسان کا درجہ احسان پر پہنچنے کا نام ہے۔ اور یہ درجہ احسان کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر درجہ احسان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ یہ احسان کیا ہے۔
فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی قلب کی جو حضوری ہے، اب میں خالص فلسفے کے اس کی تصوف کی ہی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، دا پریزنس آف ہارٹ، قلب کی حضوری کے ساتھ خدا بند کریم کو اپنے جذبات اور احساسات کا حرم سمجھتے ہوئے، اور وہ جیسے مولانا روم نے کہا ہے کہ معشوق کے تو ہمسایہ یہ دیوار با دیوار،